औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, आप कैसे हैं? खैरियत से होंगे। जमात नहव 9th उर्दू की नई किताब आपकी जो है, इसकी नज़म प्याम लतीफ़, जिसके मुतरजम है शेख अयाज, वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तमाम अशार के मुश्किल अल्फाज के मानी बताऊंगा, मफ़हूम लिखवाऊंगा, तशरीही और तशरीही का वो तरीक़ाकार जो आपका पेपर पैटर्न है, नंबर स्कीम है, उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक, ताकि आप उसी तरीके से लिखें तो आपको इम्तिहान में पूरे पूरे नंबर मिले। इसके अलावा मरकज़ी ख्याल, खुलासा, मुकम्मल मश्क का हल और शायर का तारुफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह कौन है, मुतरजम शेख अयाज कौन है, तो ये सारी नज़म आपके इम्तिहानी नुक्ता निगाह से कवर कर रहा हूँ। अहम लेक्चर, इसको मुकम्मल सुनना है। बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं और ख़ासतौर जब हम कंप्यूटर पे कंपोज करते हैं इसको, तो काफ़ी वक्त लगता है ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल अहसन तरीके से नज़र आए। सुर्खियाँ किस तरह देनी है, तो इसको आपने मुकम्मल देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। और वीडियो देखने के बाद लाइक करनी है, शेयर करना है, कमेंट्स ज़रूर करने हैं, जो चीज़ समझना है वो भी पूछ सकते हैं आप, और हौसला अफजाई करनी है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है, किस तरह पढ़ाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये तमाम वीडियोस आपके पास जैसे अपलोड हो आती रहें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शायर का तारुफ। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह 1689 में पैदा हुए और 1752 में रहलत फरमा गए, विसाल फरमा गए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध के एक मशहूर बुजुर्ग हैं, वलीउल्लाह हैं। इनका मज़ार भेट शाह में है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का शुमार सिंध की बुजुर्ग तरीन शख्सियात में होता है। वो सरजमीन सिंध में अपने किरदार और गुफ्तार मानी होता है, कलाम, बातचीत और हुस्न अमल से एक दुनिया की फिक्री और रूहानी तरबियत और फयूज मानी होता है, बरक़ात, फ़वाइद का बायस बने और अपने सिंधी कलाम से सिंध को मोहब्बत, अमन, रवादारी, बुर्दबारी, बेतअस्सुबी, रियायत और भाईचारे का गहवारा बनाने की तालीम दी। आप रहमतुल्लाह का आबाद करदा रेत का टेला भेट दुनिया में भर में भेट शाह के नाम से मशहूर हुआ। आपके सिंधी शायरी का मजमुआ शाह जो रिसालो, ये सिंध में कहते हैं शाह जो रिसालो, यानी शाह का रिसाला के नाम से शायर हुआ, जिसका मंजूम उर्दू तर्जमा शेख अयाज ने किया। शामिल किताब इक़्तिबास शाह जो रिसालों के एक हिस्से से मुस्तआर चंद अशार का मंजूम उर्दू तर्जमा है। शेख अयाज मुतरजम 1923 में पैदा हुए और 1997 में दुनिया फानी छोड़ गए। ये इनकी तस्वीर है सामने, और ये आपको शेख अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह का मज़ार दिखाया गया है। शेख अयाज, जिनका पूरा नाम शेख मुबारक अली है, कि जाए विलादत सूबा सिंध का शहर शिकारपुर है। आपके वालिद गिरामी का नाम शेख गुलाम हुसैन था, जिन्हें सिंधी, फारसी और उर्दू जबानों के साथ बड़ा लगाव था। यही वजह है कि इनके घर में उस जमाने के मारूफ रसायल, हुमायूं, अदबी दुनिया और नीरंगे ख्याल वगैरह बाकायदगी से आते थे। शेख अयाज ने मैट्रिक की तालीम अपने आबाई शहर शिकारपुर ही से हासिल की। इसके बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए कराची चले गए, लेकिन नासाजगार हालात की वजह से आला तालीम हासिल ना कर सके और शिकारपुर लौट आए, वापस आ गए। मगर हालात साजगार होते ही अज़सर नौ यानी दोबारा हसूल तालीम का नाता जोड़ा और कराची से BA और LLB की डिग्री हासिल कर कराची में प्रैक्टिस शुरू कर दी। मगर बाद में तुर्क सकूनत करके सखर आ गए और तादम में वापसी प्रैक्टिस भी वहीं करते रहे। आपका पहला अदबी कारनामा शिकारपुर से अदबी रिसाले आगी कदम का इजरा था। शेख अयाज को उनकी अदबी खिदमत की बिना पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज का एजाज दिया गया। आपने कराची में वफात पाई, मगर आपको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के साथ बेपनाह अकीदत की बिना पर उनके मज़ार के नज़दीक सुपर्द खाक किया गया। शेख अयाज का शुमार जदीद सिंधी अदब के बानी में किया जाता है। आपको मज़ाहमती अदीब, तरक्की पसंद शायर और सिंधी सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मंजूम मुतरजम की हैसियत से जाना जाता है। अब इनके अशार की हम तशरीह करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप हाल सवाल नंबर लिखेंगे, 2 होगा तकरीबन, जो भी होगा, तो तमाम अशार को हम 1 बाई 1 एक एक करके करते हैं। इसके बाद आपने पहली दफा देना है इशार की तशरीह, उसके बाद आपने लिखना है शेर नंबर 1। तेरी जात अव्वल व आखिर, तू ही कायम और तू ही कदीम।
پھر آپ نے دینا ہے نظم کا عنوان پیام لطیف رحمۃ اللہ علیہ. لطیف کے اوپر ہم رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ لطیف عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. شاعر کا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی شیخ ایاز مترجم. ماخذ شاہ جو رسالو. اس کے بعد ہم لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. حل لغت. پھر آپ نے اسی طرح الفاظ معنی کے کالم بنانے ہیں. یہ آپ نے بنا کے اول و آخر شروع سے آخر تک قائم ہمیشہ رہنے والا برقرار باقی قدیم جس کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو. مفہوم لکھیں گے اس کی سرخی دیں گے. اس کے نیچے آپ نے اللہ تعالیٰ ہی کے ذات اول و آخر ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا. پھر آپ نے دینی ہے تشریح کی سرخی دی آپ نے. چلیے دوسری طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے قائم و دائم تھی اور رہے گی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ازل سے ابد تک ہے. ہر ایک شے اور زیرو کو فنا ہے. ہر زیرو اور سب کچھ مٹ جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے باقی رہے گی. اس ذات باری کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا. بقول شاعر ابتدا ہے نہ انتہا کوئی کیا لگائے تیرا پتہ کوئی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد تک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات باری ہر طرح کے وجود سے پاک ہے مگر موجود تھی موجود ہے اور موجود رہے گی. انسان کی سوچ محدود ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا لامحدود ہے. جب یہ کائنات بنی بھی نہ تھی تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی اور جب یہ دنیا اور اس میں موجود ہر شے ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی. یعنی جب کچھ نہیں تھا تب بھی خدا تھا اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی خدا ہوگا. مرزا غالب نے کیا خوب کہا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم و باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی. ہر شے کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی کوئی انتہا نہیں. بقول شاعر کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. شعر نمبر 2 تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے تیرا ہی آسرا ہے رب کریم. نظم کا عنوان پیام لطیف. شاعر کا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی شیخ ایاز مترجم. ماخذ شاہ جو رسالو. خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغت. اسی طرح اپنے کالم بنا لینے. الفاظ معنی پھر وابستہ منسلک تمنا آرزو خواہش آسرا سہارا رب پالنے والا یہ پالنے والے. مفہوم اللہ تعالیٰ سے ہی ہر خواہش منسلک ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا سہارا ہے جو کرم فرمانے والا ہے. تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری تمام خواہشیں آپ کی ذات سے وابستہ ہیں اور ان کے پورا ہونے کا واحد ذریعہ آپ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کی تمنائیں پوری کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا آسرا نہیں کیونکہ سب سے بڑی کریم ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندے سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرتی ہے. اسی کریم ذات کا ہی سہارا ہے کیونکہ دنیاوی سہارے عارضی اور کمزور ہیں. انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اور اسی سے امید رکھے جو تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جو اس کی خواہش ہے ورنہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی حاصل کرنا ناممکن ہے. شاعر بیان کرتا ہے کہ مجھے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امید ہے کیونکہ پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو پالنے والے اور سب کے کام سنوارنے والا ہے. سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے. اس لیے میری ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی میرا سہارا ہے اور میں اسی سے ہی مدد چاہتا ہوں. بقول شاعر پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. چلیں شعر نمبر 3 کم ہے جتنی کریں تیری توصیف تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی ہے علیم. نظم کا عنوان پیام لطیف. شاعر کا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی شیخ ایاز مترجم. ماخذ شاہ جو رسالو. خط کے الفاظ کے معنی اس طرح کالم ضرور بنانے ہیں. الفاظ معنی لکھنے ہیں. کم تھوڑا توصیف صفت تعریف اعلیٰ برتر سب سے بڑا علیم علم والا جاننے والا. چلیے مفہوم
اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور اعلیٰ و عرفہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تشریح: دوسری طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کم ہے، کیونکہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، پھر مخلوق سے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے خالق کی کما حق تعریف کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اتنے ہیں کہ انسان ان کی مکمل طور پر بیان ہی نہیں کر سکتا، مگر انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر مسلمان نماز پڑھتے ہوئے سجدوں میں بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے اور تمام علوم اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں چھپے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہائیوں اور اندھیروں میں ہونے والے تمام اقوال و افعال سے بھی واقف ہے۔ اللہ علیم ہے، وہ سب جانتا ہے۔ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، ہر چیز میں، ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ دکھائی دیتا ہے۔ بقول شاعر: کبھی نظر کو وہ اتنی بڑائی دیتا ہے، جہاں تک دیکھو وہ دکھائی دیتا ہے۔ مظفر وارسی نے بھی اسی بات کو حمد میں کچھ یوں بیان کیا ہے: یہ زمین یہ فلک، ان سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا، اے خدا اے خدا۔ شعر نمبر 4: والی شش جہاد واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ نظم کا عنوان پیام لطیف، شاعر کا نام شاہ عبد اللطیف بٹائی، ماخذ شاہ جو رسالو۔ خط کے الفاظ کے معنی اسی طرح الفاظ معنی بنانے ہیں۔ والی مالک، شش چھ، رازق رزق دینے والا، رحیم رحم کا، جہات معنی سمتے۔ مفہوم: صرف اکیلی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو 6 سمتوں کی مالک ہے اور پوری دنیا پر رحم کھانے والی اور رزق دینے والی ہے۔ تشریح: دوسری طرف شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ کل کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو اکیلے 6 سمتوں کی مالک ہے۔ 6 سمتوں سے مراد مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر آسمان کی طرف اور نیچے زمین کی طرف ہے، اور 6 سمتوں کے مالک سے مراد مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور آسمان سے زمین تک سب اللہ کی ملکیت ہے۔ الغرض تمام کائنات کا اکیلا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی اس کی ملکیت میں شریک نہیں۔ کائنات کا کوئی بھی ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام سمتیں بنائی ہیں اور وہی ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے نظام کائنات چلتا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پوری دنیا پر رحم فرمانے والا ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو رزق ادا فرماتا ہے، جو کیڑے کو پتھر میں اور دریائی مخلوق کو پانی میں رزق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے تاکہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہو سکے۔ اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اور ہر طرف اس کی نعمتیں ہی نعمتیں پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ شعر نمبر 5: ایمان کامل کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا زبان سے جانا۔ نظم کا عنوان پیام لطیف، شاعر کا نام شاہ عبد اللطیف بٹائی، شیخ حجاز مترجم، ماخذ شاہ جو رسالو۔ خط کے الفاظ کے معنی ہر لغت: کامل مکمل، ایمان کامل مکمل ایمان، سچا ایمان، مانا تسلیم کیا، اقرار کیا، جانا پہچانا۔ مفہوم: جس نے بھی مکمل ایمان کے ساتھ اللہ کو واحد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا، وہی کامیاب ٹھہرا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جس کسی نے بھی مکمل ایمان یعنی پختہ ارادے و عقیدے کے ساتھ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا، وہی کامیاب و کامران ٹھہرا۔ ساری دنیا کے لوگ کسی نہ کسی صورت میں اللہ کو مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ہستی ہے جو پوری دنیا کی خالق و مالک ہے، جو ہر ایک کے دکھ درد کا مداوع کرتی ہے، اسی سب کچھ ممکن ہے، مگر سوائے مسلمانوں کے یہ کوئی نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔
شاعر بیان کرتا ہے کہ دین و دنیا کی کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو واحد معبود اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دل سے آخری نبی مانے اور پختہ ایمان کے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرے، اسلام کے تمام احکامات پر کما حق کو عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے، پھر انسان کا حقیقی اور اخروی کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی کی تو نہ وہ مسلمان رہے گا اور نہ ہی کسی حقیقی کامیابی کا حقدار۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے: انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ شعر نمبر 6: جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جانا۔ نظم کا عنوان پیام لطیف، شاعر کا نام شاہ عبداللطیف بیٹا ماخذ شاہ جو رسالو، خط کے الفاظ کی معنی حل لغت، خاطر کے لیے بنی، وجود میں آئی، بنائی گئی، مرتبہ رتبہ مقام مفہوم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پہچانے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی۔ تشریح طرف شعر میں شاعر اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے: آیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر بیان کرتا ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور جو کچھ بھی اس کائنات میں وہ سب کا سب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ پوری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اور رونقیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ دنیا میں جس کو بھی جو بھی مقام و مرتبہ ملا سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہوا۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ سب سے اعلیٰ و عرفہ رتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ رتبہ تمام انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے، اسی رتبے کو جانیں جیسا کہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ برتر ہستی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ بقول شاعر: لا يمكن ثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شعر نمبر 7: فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا۔ نظم کا عنوان، شاعر کا نام، ماخذ یہ لکھ لینے، خط کے الفاظ کے معنی، الفاظ معنی ڈال کے پھر آپ نے لکھا: فوقیت، ترجیح، برتری، دوسروں اوروں پر، ہستی، ذات، حقیقت، پہچانا، جانا۔ مفہوم: جو اپنی ذات و حقیقت کو پہچان لیتے ہیں دوسروں لوگوں پر برتری انہیں حاصل ہوتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جس شخص نے اپنی ذات یعنی خود کو پہچان لیا اسے ہی دوسرے لوگوں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ خود کو پہچاننے سے مراد اپنی وجہ تخلیق، مقصد حیات، اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ اس کا مقصد خالق و مخلوق سے پیار، خالق کی رضا میں راضی رہنا اور خود کو اس کی مرضی کے آگے مٹا دینے کا نام ہے۔ خود کو پہچاننا رب کی معرفت کا نام ہے۔ ایک مشہور قول ہے: جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے خود کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود شناسی خدا شناسی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی پہچان اور معرفت ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت نصیب ہو جائے وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ دوسروں پر برتری عطا فرماتا ہے۔ جس نے بھی اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اللہ کی معرفت کے تلاش میں نکل پڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ انسان کو اپنے من میں ڈوب کر اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، اپنی ذات کو پہچاننا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی انسان کو اپنے من میں ڈوب کر اپنے آپ کو پانے کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی میں انسان کی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ شعر نمبر 8: جس نے اس قادر حقیقی کو وحدہ لا شریک ہے جانا۔
نظم کا عنوان پیام لطیف، شاعر کا نام شاہ عبد اللطیف بھٹائی، ماخذ شاہ جو رسالو، خط سے الفاظ کے معنی ہر لغت، اسی طرح الفاظ معنی لکھ لینے ہیں۔ قادر قدرت رکھنے والا، حقیقی اصلی اصل، وحدہ اکیلا، لا شریک جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ مفہوم، جس نے اللہ تعالیٰ کو قدرت و طاقت کا اصل سرچشمہ اور یکتا جانا وہی مراد کو پہنچا۔ تشریح، تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جس نے بھی یہ دل سے جانا کہ تمام کائنات کے لیے طاقت اور قدرت کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی شخص مراد کو پہنچے گا۔ دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھے، اسے ہی سب کچھ ملتا ہے، جو یہ جان لے کہ سب کچھ اللہ ہی سے ملتا ہے۔ اللہ ہی حقیقی قادر مطلق ہے، اس کے سوا کسی اور کو قادر جاننے یا ماننے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بقول شاعر، وہی ہے قادر مطلق، اسی کی حکمرانی ہے رب العالمین، چلتا ہے سکہ اس کے فرمان کا۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہے اور نہ کوئی اولاد، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور ساری دنیا کی بادشاہی اسی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ہمسر و ثانی نہیں ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نظارے ہیں مگر وہ سب سے جدا، یکتا و لا شریک ہیں۔ بقول شاعر، یہ زمین یا فلک، ان سیاہ کے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا، اے خدا اے خدا۔ شعر نمبر 9، سنگ ریزوں سے بھر لیا دامن، گوہر بے بہا کو چھوڑ دیا۔ نظم کا عنوان پیام لطیف، شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی، ماخذ شاہ جو رسالو، خط کے الفاظ کے معنی اسی طرح آپ نے لکھ لینے۔ الفاظ معنی کالم بنا، سنگ ریزوں پتھر کے چھوٹے ٹکڑوں، دامن جھولی، آنچل پلو، گوہر موتی، بے بہا قیمتی۔ مفہوم، بیش قیمتی ہیروں کو چھوڑ کر دامن میں پتھروں کے ٹکڑے بھر لیے ہیں۔ تشریح، تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہیرے نما اسلامی اقدار اور روایات کو چھوڑ کر پتھر کے ٹکڑے نما جھوٹی رسم و رواجات کو پکڑ لیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو بیش بہا قیمتی ہیروں سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ دنیاوی دکھاوے کی رسم و رواجات کو بیکار پتھروں کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ انسان کتنا بے وقوف ہے جس نے ہیرے جیسے قیمتی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور بیکار پتھروں جیسی رسم و رواجات میں پڑ گیا جو دنیا آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسلامی اقدار کو اپنائے اور دنیاوی دکھلاوے کے رسم و رواجات کو چھوڑ دے۔ اس سے مراد آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا لینا بھی ہو سکتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اخروی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، پھر بھی ہم نے ہیرا نما بیش بہا قیمتی آخرت کو چھوڑ کر بیکار پتھر کے ٹکڑوں نما دنیا کو اہمیت دی ہوئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا عارضی ہے، پھر بھی ہماری تمام ترجیحات دنیا کے لیے، ہم سارا دن دنیا کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، قبر و آخرت کی تیاری اور اصلاح اعمال کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ساری زندگی دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں، نیکیاں کمانے اور نیک کام کرنے کی بجائے گناہوں سے دامن بھر لیتے ہیں، آخر میں بڑھاپے میں سوائے افسوس کے کچھ بھی پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر افسوس کرتا ہے کہ ہم نے ہیروں کی بجائے پتھر کے ٹکڑوں سے دامن کو بھر لیا ہے۔ بقول شاعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شعر نمبر 10، موج طوفان معصیت نے میری کشتی کے رخ کو موڑ دیا۔ نظم کا عنوان پیام لطیف، شاعر کا نام شاہ عبد اللطیف بھٹائی، ماخذ شاہ جو رسالو، خط الفاظ کے معنی ہر لغت، الفاظ معنی موج، لہر، معصیت نافرمانی، گناہ۔ مفہوم، افسوس نافرمانیوں کے طوفان نے منزل کی طرف جانے کے لیے ہماری سمت کو تبدیل کر دیا۔ تشریح، تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ افسوس ہے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اپنی اخروی زندگی، اخروی منزل پانے کے راستے بھٹک گئے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا تھا، جبکہ نافرمانی کی وجہ سے ہم ان سے دور ہو گئے۔ دین و دنیا کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس قرآن و سنت کا راستہ تھا، مگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے اور اپنی اخروی کامیابی کی منزل کے راستے سے بھٹک کر مخالفت سمت میں چل پڑے۔ افسوس کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنانا تھا مگر ہم اسے بھول گئے۔ بقول شاعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔
شاعر بیان کرتا ہے کہ افسوس ہم نے رب رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی تھی، مگر افسوس ہم شیطان کے کہے پر چل نکلے اور گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ ہم نے جانا تو نیکیوں کی راہ پر تھا، مگر گناہوں کے طوفان نے ہمیں گناہوں کی راہ پر ڈال دیا، یوں گناہوں کی نحوست نے ہمیں نیکیوں کے راستے سے ہٹا دیا۔ شعر نمبر 11۔ ہائے وہ عہد جس کو اے مالک اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا۔ نظم کا عنوان پیام لطیف، شاعر کا نام ماخذ، خط کشید الفاظ کے معنی، الفاظ معنی کالم بنا کر عہد، وعدہ، غفلت، لاپرواہی۔ مفہوم: افسوس کہ اپنی لاپرواہی سے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ افسوس ہم نے اپنی لاپرواہی و غفلت سے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیا، ہم اپنا مقصد تخلیق بھول گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رضا میں گزارنی تھی، مگر افسوس ہم اسے بھول گئے۔ شاعر افسوس کرتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا، ہم نے نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور نہ ہی اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے کچھ کر سکے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں ہمت و قوت اور توفیق دی کہ ہم تیری عبادت کر کے، تیری مخلوق کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کرتے، مگر ہم اپنی لاپرواہی و غفلت کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ان کا شکر بجا نہ لائے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور رضائے رب کے حصول کے لیے استعمال کرتے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں اور خوبیوں سے بھری زندگیاں دی، مگر ہم اپنی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے نعمتوں میں سے کسی ایک کا بھی حق ادا نہ کر سکے۔ بقول شاعر، جان دی ہوئی تو اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حل سوال نمبر 6۔ اب ہم کرتے ہیں مرکزی خیال۔ دیکھیں مرکزی خیال آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ مرکزی خیال اپنے مختصر لکھنا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کی سرخی دینے کے بعد ہم نے لکھنا ہے نظم کا عنوان اور پیام لطیف، اس کے بعد اپنے شاعر کا نام شاہ عبداللطیف بھٹائی، شیخ عیاض مترجم ضرور لکھنا ہے، وہ اردو ترجمہ ہے۔ ماخذ شاہ جو رسالو، اب آپ نے لکھنا ہے مرکزی خیال۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور اسی سے امیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے اور ان کی پیروی میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی و کامیابی ہے، مگر افسوس ہم اس کو چھوڑ کر مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ چلیں یہ آپ کا مرکزی خیال ہو گیا۔ اب ہم لکھ لیتے ہیں جناب خلاصہ۔ دوسرا آپ نے حال سوال نمبر اوپر لکھنا ہے خلاصہ، نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور ماخذ لکھ لینے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی ازل سے ابد تک قائم رہنے والی ذات ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور اسی سے امیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمائی اور اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے اور ان کی پیروی میں ہی دنیا و آخرت کی بھلائی و کامیابی ہے۔ دنیا اور آخرت میں صرف وہی لوگ کامیاب و کامران ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں زندگی گزارتے ہیں، مگر افسوس اپنی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے صحیح راستے سے بھٹک کر گناہوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ چلو جی اب ہمارے پاس آگی مشق۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مشق میں پہلا سوال، نظم پیام لطیف کے مطلب کے مطابق مصرع مکمل کریں۔ تیری ہی ذات اول و آخر، راز کائنات رب رحیم، تیرا ہی آسرا ہے رب رحیم، ایمان کامل کے ساتھ جس نے اس کو قادر حقیقی کو۔ سوال نمبر 2، نظم پیام لطیف کے مطلب مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کا جواب لکھیں۔ شاعر نے کس کا آسرا ڈھونڈا ہے؟ جواب، شاعر نے اللہ تعالیٰ کا آسرا ڈھونڈا ہے۔ بے، شاعر کے نزدیک دوسروں پر فوقیت کس کو ملتی ہے؟ جواب، جو شخص اپنے آپ کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کو خالق اور واحد لا شریک مانتے ہوئے اس کی معرفت تلاش کرتا ہے۔ جیم، شاعر نے تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی ہے علیم کسے کہا ہے؟ جواب، شاعر نے اللہ تعالیٰ کو تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم کہا ہے۔ دال، شش جہات سے کون سی جہت مراد ہے؟ جواب، شش جہات سے مراد 6 اطراف یعنی اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں ہے۔ اس کو آپ آسمان کی طرف، زمین کی طرف، شمال، مشرق، مغرب، شمال، جنوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاعر نے گوہر بے بہا کو چھوڑ کر کس چیز سے اپنا دامن بھر لیا ہے؟ شاعر نے گوہر بے بہا کو چھوڑ کر سنگریزوں سے دامن بھر لیا ہے۔ شاعر کی کشتی کا رخ کو کس چیز نے موڑ دیا ہے؟ شاعر کی کشتی کا رخ کو موج طوفان معصیت نے موڑ دیا ہے۔ اب کالم ملانے ہم نے، تیرا ہی آسرا ہے تو یہ ملے گا رب رحیم، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی ہے علیم،
فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، رازق کائنات رب رحیم سنگریزوں سے بھر لیا دامن، اپنی غفلت سے میں نے توڑ دیا۔ جی نظم پہ لطیف درج الفاظ کو اپنے جملے میں اس طرح استعمال کریں ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ آسرا، تمنا، توصیف، رازق، دنیا، کشتی، عہد، موج۔ ہم کالم بنا لیتے ہیں، پہلے لکھ لیتے ہیں الفاظ، پھر لکھ لیتے ہیں جملے۔ جناب پہلے ہمارے پاس آسرا، دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کا آسرا ہے، یہ کافی ہے۔ تمنا، ہر ایک مسلمان کی دلی تمنا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو مکہ مدینہ دیکھے۔ توصیف، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ تک کی وہ توصیف سے تر رہے۔ رازق، اللہ تعالیٰ ہی سب کا رازق ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کا آسرا ہی کافی ہے۔ کشتی، حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے بچانے کے لیے اپنے ماننے والوں کے لیے کشتی بنائی۔ عہد، جو عہد کا پکا نہیں وہ ایماندار نہیں۔ موج، سمندر کی موج سمندر میں نہانے والوں کو بہا کر لے گئی۔ جی اب ہے علم بدی۔ علم بدی کیا ہوتا ہے؟ بدی کے لغوی معنی تو انوکھا، نادر یا نئی چیز کہنا، لیکن اردو ادب کی اصطلاح میں علم بدی اس علم کو کہتا ہے جیسے تحسین و تزئین کلام کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ علم بدی کی دو قسمیں، ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی، یعنی لفظوں اور معنوں کے لحاظ سے نکات اور باریکیاں بیان کرنا۔ ثنائے لفظی و معنوی کا بیان بڑا تفصیل طلب ہے اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سے معنوی لحاظ سے یہاں صرف 3 اقسام کو بیان کیا ہے۔ صنعت تلمیح، تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ ادب کی اصطلاح میں کلام میں کسی مشہور قصے، واقعے، شخصیت، جگہ، داستان یا روایت کی طرف اشارہ کرنے کو تلمیح کہتے ہیں۔ ایک مثال ملاحظہ کیجئے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جو مردوں کو بحکم ربی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ صنعت تکرار، تکرار کے لفظی معنی ہے بار بار دہرانا، لیکن اصطلاح میں صنعت تکرار ایسی صنعت کو کہتے ہیں جہاں مصروں یا شعروں میں ایک لفظ کو 2 بار یا 2 سے زیادہ بار دہرایا جائے، جیسے کیسے کیسے، کہاں کہاں، رفتہ رفتہ وغیرہ وغیرہ۔ مثلا یہ شعر ملاحظہ کیجئے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ صنعت تضاد، علم بدی کی اصطلاح میں کلام میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی متضاد یا الٹ ہو۔ مثال ہنسنا اور رونا، سیاہ اور سفید، امید و نا امیدی، رنج اور خوشی، مقدم و مؤخر، زمین اور آسمان وغیرہ۔ مثلا یہ شعر، 1000 مرتبہ بہتر ہے بادشاہی سے اگر نصیب تیرے کوچے کی گدائی ہو۔ اس طرح بادشاہی اور گدائی کے الفاظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تکرار میں ہم الفاظ کو دہراتے ہیں، تضاد میں ہم اس کی ضد یعنی متضاد میں اور تلمیح میں اشارہ کرتے ہیں۔ چلیں جی سوال نمبر 5، درج الاشعار میں نشان طے کریں گے صنعت تلمیح، صنعت تکرار یا صنعت تضاد میں سے کون کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ چلیں جی، میری قدر کر اے زمین سخن، اے زمین سخن تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ وضاحت، یہ شعر میر انیس کا، اس میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں زمین اور آسمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ وضاحت، یہ شعر مرزا غالب کا، اس میں صنعت تلمیح پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں ایک کوہ طور کا ذکر کر کے ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دہن پر ہے ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ وضاحت، یہ شعر خواجہ حیدر علی آتش کا ہے، اس میں صنعت تکرار پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں الفاظ کیسے کیسے کا تکرار کیا گیا ہے۔ آگے ہے پیام لطیف میں تلخیص نگار۔ تلخیص نگار مراد کسی اقتباس یا عبارت کا خلاصہ اس طرح بیان کرنا ہے کہ اس کو اختصار تقریبا موجہ میں الفاظ میں ظاہر ہو جائے۔ تلخیص کرتے وقت درج ذیل امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تلخیص اصل جملے یا اقتباس کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ تخلیص متعدد الفاظ کا استعمال نہیں کرتے بلکہ جامع قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تلخیص میں تشبیہ یا مثال نہیں دیا کرتے۔ اگر تلخیص میں 1 یا 2 اسم معرفہ قبیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہوں تو وہ تلخیص میں ضرور آ جائیں گے۔ تلخیص کا عمل تشریح کے عمل کا متضاد ہوتا ہے، یعنی کم از کم الفاظ میں زیادہ مفہوم ادا کیا جاتا ہے۔ مثلا ذیل کے 2 جملوں میں تلخیص کچھ ہوں گی، میں نے آج 1 اکتوبر بروز جمعرات سکول میں اردو کے مضمون کا ٹیسٹ دیا۔ میں نے آج سکول میں اردو کا ٹیسٹ دیا۔ گزشتہ دنوں اتوار کے روز ہم سب بہن بھائیوں نے اپنے والدین کے ہمراہ چڑیا گھر دیکھا۔ اتوار کو ہم نے چڑیا گھر دیکھا، یعنی یہ تلخیص کریں ہم اس کو کم سے کم مختصر 1/3 میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر درج ذیل جملوں کی تلخیص کریں، جناب عالی میں آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتا ہوں،
हमने अहमद से ज्यादा अदल इंसाफ जुर्रत और हिम्मत और लुत्फ और करम और जूद और सखा का हामिल शख्स नहीं देखा। चले अरे जनाब आली, मैं आपकी हर बात पर सर तस्लीम खम करता हूँ, तो इसकी तरखीस होगी। आपके सामने सर तस्लीम खम है। बे हमने अहमद से ज्यादा अदल इंसाफ जुर्रत और हिम्मत लुत्फ और करम और जूद और सखा का कामिल शख्स नहीं देखा, तो इसकी तरखीस होगी। हमने अहमद से ज्यादा आदिल और बाहिम्मत शख्स नहीं देखा। सरगर्मियाँ तमाम तलबा अपने उस्ताद की रहनुमाई में या इंटरनेट से सिंध के सूफी शायर शाह लतीफ़ भुट्टो के बारे में मालूमात को चार्ट पर लिखें, जिसका चार्ट हवाला है उसे जमात उल में आवेदन किया जाए। निज़ाम प्याम में जो प्याम में बयान हुआ है उसे तलबा अपने अल्फाज में बयान करें। ये दोनों एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ आपने करनी हैं। तो इस तरह आपकी नज़म वगैरह मुकम्मल हुई। मुझे उम्मीद काफ़ी है कि आपको समझ आ गई। फिर भी कहीं समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, अच्छे तरीके से समझे। ना समझ आए तो फिर बोला समझ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक करें, शेयर करें। आप एक दफ़ा शेयर करेंगे, किसी न किसी जो ढूंढ रहा होगा, जिसे इसकी अच्छी तशरीह नहीं मिल रही होगी, उसके काम आ जाएगी। तो आपका सबका फ़ायदा होगा, दूसरों के लिए भला फ़ायदे का ज़रिया बने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ तो खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें। अपना ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं अगले सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।